वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं साकिबुल इस्लाम। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अमरीकी दारुल हुकूमत में सफ़ेद फार्म कौम परस्तों की एहतजाजी रैली और इसके खिलाफ मुजाहरा। अमरीका में तासुब और नस्ल परस्ती पर बहस एक बार फिर गर्म। और वो क्या मामलात हैं जो पाकिस्तान में नई आने वाली हुकूमत के लिए चैलेंजेस बन सकते हैं। आज के शो में मज़ीद किन मौज़ूआत पर रिपोर्ट शामिल हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। SpaceX is one of them. अमेरिका खलाई फौज बनाने की राह पर। जो नई जनरेशन है, नौजवान नस्ल की सलाहियतों को बुरुए कार लाने की राह में हायल चैलेंजेस। पहले तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। और मर्दों के लिए मखसूस समझा जाने वाला एक शोबा खवातीन की दस्तरस में। गुज़श्ता बरस वर्जीनिया के शहर शॉर्लेट्सविल में होने वाली पुरतशद्दुद नस्ली मुजाहरों के 1 साल मुकम्मल होने पर इतवार के रोज़ सफ़ेद फार्म कौम परस्त अफराद ने दारुल हुकूमत वाशिंगटन में वाइट हाउस के सामने एक मुजाहरा किया। तहम इस मुजाहरे के जवाब में बड़ी तादाद में ऐसे लोगों ने भी वहाँ मुजाहरा किया जो तासुब से पाक अमरीका के हक़ में थे। मज़ीद तफ़सीलात के साथ नुकबत मलिक हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। नुकबत, बताइए कि ये मामला है क्या और गुज़श्ता बरस शॉर्लेट्सविल में ऐसा क्या हुआ था जिसके अंजाम पर ये पुरतशद्दुद मुजाहरा वहाँ हुआ और फिर वाशिंगटन में 1 साल मुकम्मल होने पर। जी साकिब, गुज़श्ता बरस ये मामला रियासत वर्जीनिया के इलाके शार्लेट्सविल में शुरू हुआ था, जहां पर रॉबर्ट ली नामी एक कन्फेडरेट फ़ौजी का मुजस्मा जो था उसे हटाने का फ़ैसला किया गया। रॉबर्ट ली ने अमेरिका में होने वाली सिविल वॉर में जो है वो शुमाली वर्जीनिया की फ़ौज की कमान संभाली थी और ये 11 रियासतों पर मुश्तमिल ये फ़ौज थी जो अमेरिका में ग़ुलामी के हक़ में थी। लेकिन 3 साल की लड़ाई के बाद इस फ़ौज को शिकस्त हुई। बाद में रॉबर्ट ली का मुजस्मा जो है वो शार्लेट्सविल में बहुत बड़ा मुजस्मा रखा गया। गुज़श्ता बरस शहर की इंतज़ामिया ने फैसला किया कि इस मुजस्मे को हटाया जाए, जिसके बाद इलाके के जो सफ़ेद फार्म नस्ल परस्त अफराद थे वो इस मुजस्मे को बचाने के लिए बाहर निकले। ऐसे में इनके मुखालिफिन भी सामने आए, आपस में झड़पें हुई, तशद्दुद की तरफ बात गई और नतीजे में एक खातून हलाक और मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए। अमेरिका भर में इस रैली को इन मुजाहिरों को बहुत तनकीद का निशाना भी बनाया गया। इसी गिरोह ने सफ़ेद फार्म लोगों के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाने की ठानी और इस बार उन्होंने दारुल हुकूमत वाशिंगटन में जो है इस रैली का एहतमाम करने के लिए इजाज़तनामा हासिल किया, जिसके बाद गुज़श्ता रोज़ जो है ये रैली जो है मुनक़िद की गई। लेकिन इस रैली को जो है बहुत बड़ी तादाद में ऐसे अफराद ने बाहर निकल कर नाकाम बना दिया जो अमेरिका में तासुब और नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये यूनाइट द रैली के मुजाहिरीन नहीं बल्कि इसकी मुखालफत में वाशिंगटन DC की सड़कों पर निकलने वाले अमरीकी हैं। हम एक ऐसे सियासी माहौल में रहते हैं जहां स्याह फाम अफराद के हुकूक के लिए एक बड़ी तंजीम NAACP काम करती है। यहूदियों को ADL नामी तंजीम की हिमायत हासिल है, लेकिन सफेद फाम लोगों के हक के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। इस बात को बदलना होगा। अगरचे यूनाइट द राइट या दाएं बाजू की सोच वालों को मुत्तहिद करो रैली के मुंतज़मीन ने वाशिंगटन में करीबन 400 अफराद के मुजाहरे का इजाज़तनामा हासिल किया था, ताहम इसमें सिर्फ 24-25 अफराद ही शरीक हुए। ये तादाद यूनाइट द राइट की शार्लेट्सविल में 1 साल पहले होने वाली रैली की तादाद से कहीं कम थी। गुज़श्ता रोज़ होने वाली रैली में हुक्काम ने भरपूर कोशिश की कि इस मुजाहरे और इसके खिलाफ एहतजाज करने वाले अफराद को एक दूसरे से अलग रखें। मुल्क में सब अफराद की इस किस्म के इवेंट्स पर नजरें होती हैं और फिर वो कहते हैं कि सफ़ेद फार्म अफराद जमा हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है कि दीगर अफराद बाहर निकले और बताएं कि हम ऐसे नहीं हैं और ना ही हम अपने मुल्क में इस किस्म के अफराद को बर्दाश्त करेंगे। वो जहाँ से आए हैं वो वहाँ वापस जा सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी मुजाहिरीन और कारकुनों के दरमियान तनाव की कैफियत कायम रही। वो जो भी पैगाम दे रहे हैं हम उसे नापसंद करते हैं, लेकिन जैसे हमें यहाँ आने का हक है उसी तरह वो भी ये हक रखते हैं। मुझे ये बात पसंद नहीं, हम यहाँ हैं, वो भी यहाँ हैं और हम सबको आज़ादी राय का हक है। और गुज़श्ता बरस सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन शार्लेट्सविल में होने वाले इन मुजाहिरों की मज़म्मत ज़रूर की थी, ताहम उन्होंने अपनी एक ट्वीट में इसका इल्ज़ाम जो है वो दाएं और बाएं दोनों जानिब के बाजुओं पर लगा दिया था। इस साल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस रैली से एक दिन पहले एक बार फिर इस बारे में ट्वीट की और इस बार उन्होंने तमाम अमरीकियों को मुखातिब करके कहा कि हमें एक कौम के तौर पर मुत्तहिद होना होगा और वो हर किस्म की नस्ल परस्ती और तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं।
نخبت مرد ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے. تھینک یو نخبت فار دیز اپڈیٹس. اور ان واقعات کے بعد یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ امریکہ میں نسل پرستی اس وقت کس قدر سنجیدہ مسئلہ بن کر سامنے آ رہا ہے. ایک ایسا ملک جس میں تقریباً 100 سال کی طویل جدوجہد کے بعد سیاہ فاموں کی غلامی کا خاتمہ کیا گیا, جہاں رنگ اور نسل کی بنیاد پر تعصب کے خاتمے اور برابری کے حقوق کے لیے آج سے 50 سال پہلے شہری حقوق کی تحریک چلائی گئی, جس کا نتیجہ سول رائٹس ایکٹ کی منظوری کی شکل میں سامنے آیا. وہاں یہ سوال ایک بار پھر کیوں سامنے آ رہا ہے؟ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاسم رشید, جو کہ انسانی حقوق کے ایک وکیل ہیں اور مصنف بھی ہیں. قاسم, پہلا سوال تو میں آپ سے یہی کرنا چاہوں گا کہ اس وقت امریکہ میں جو نسل پرستی کے مسئلے پر بحث ہے اور یہ دونوں طرف سے جو بیانات ہیں اور دونوں طرف سے جو مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو امریکہ کی ہسٹری ریسزم کی ہے, آج کے لوگ ابھی تک نہیں مانتے. آج کے لوگ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ جو کچھ پرانے زمانے میں ہوا تھا وہ بات ختم ہو گیا اور اب ایک نیا زمانہ آ گیا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو کچھ ہوا تھا 100-200 سال پہلے, اس کا نقصان ابھی تک ہو رہا ہے. ابھی تک اس ریسزم کا امپیکٹ آج کل ہو رہا ہے, اور وہ کہاں پہ نظر آتا ہے؟ وہ امپلائمنٹ میں نظر آتا ہے, اسکول میں نظر آتا ہے, ہاؤسنگ میں نظر آتا ہے, ہر ایک امریکہ کی جگہ میں نظر آتا ہے. اور جب تک یہ لوگ نہیں مانتے کہ اس ریسزم کا ابھی تک امپیکٹ ہو رہا ہے, اس وقت تک یہ تبدیلی نہیں آ سکتے. امریکہ کو آزاد ہوئے تقریباً 250 سال ہو چکے ہیں. ایک طویل جدوجہد کے بعد بہت سے قوانین آئے, بہت سے ایکٹس شامل کیے گئے, آئین کے اندر ترمیم کی گئی اس سلسلے میں. تو امریکہ کیا سول رائٹس کی موومنٹ سے آگے نہیں بڑھ سکا ابھی تک؟ نہیں, اور وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, آئین میں لکھنا ایک بات ہے, لیکن اس پہ قائم کرنا, اس پہ ایکٹ کرنا پریکٹیکلی بالکل اور بات ہے. جب جن لوگوں نے آئین لکھا ہے امریکہ کا, وہ لوگ خود سلیو میسٹرز تھے, ان کے اپنے سلیوز تھے. تو ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ آل مین آر کریٹڈ ایکول, دوسری طرف سے اپنے سلیوز کو مار رہے ہیں, ان کو قتل کر رہے ہیں. تو لیڈرشپ کا فرق پڑتا ہے. تو جب یہ لوگ ایک طرف سے ایک ہپاکریسی دکھا رہے ہیں, تو پھر لوگوں نے اس کے مطابق ہی چلنا ہے. لیکن پھر دیکھیں, اس 50 سال کے بعد سول رائٹس کے ایک افریقن امریکن پریزیڈنٹ بھی بنتا ہے, اور اسی ملک کے اندر جن کو 50 سال پہلے حقوق برابر کے نہیں تھے, وہ پریزیڈنسی تک پہنچ جاتا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں امریکہ کتنا آگے آیا ہے اس کے بعد, ان تمام کوششوں کے بعد؟ ٹھیک ہے, کئی جگہوں میں امریکہ آگے آیا ہوا ہے, لیکن ایک بندہ کا مثال دینا کا مطلب یہ نہیں کہ سارے لوگوں کو ایکوالٹی مل گئی ہے. پریزیڈنٹ اوباما ٹھیک ہے, وہ افریقن امریکن تھے اور وہ صدر بن گئے, لیکن وہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ ایکسیپشنز پروو دا رول. ابھی بھی اگر ہم دیکھیں, جو غربت ہے, جن لوگوں کو وہ پریزن میں ڈال رہے ہیں, وہ زیادہ تر افریقن لوگ ہیں, افریقن امریکن لوگ ہیں. اور جو ابھی بھی اس ایڈمنسٹریشنز کے اصول ہیں, وہ بھی مائیگرنٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, افریقنس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور جو مائنورٹیز ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, جو پالیسیز ہیں وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں کہ سول رائٹس موومنٹ کی قسم کی کوئی اور تحریک جنم لے سکتی ہے؟ پہلے تو صرف بلیکس اینڈ وائٹس کا معاملہ تھا, اب تو بہت سے ڈفرینٹ رنگ اور نسل کے لوگ ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں, اور اس ملک کے آئین کی بنیاد بھی یہی ہے کہ رنگ, نسل, قومیت, مذہب اور کسی قسم کا تعصب نہیں ہوگا, سب برابر ہیں. وہی نا, مطلب کہنا ایک بات ہے, عمل کرنا اور بات ہے. تو کیا کوئی اور تحریک جنم لے گی؟ کچھ اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے 1950s میں ہوا تھا. یہ جو لکھا ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے, جو انہوں نے آئین میں لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اس پہ عمل کرنا اور بات ہے. اور وہ صرف قانون کرواتا ہے. تو امریکی قانون, آپ ایک لائر ہیں, امریکی قانون برابری کے حقوق کے لیے, تعصب کے خاتمے کے لیے کیا کہتا ہے؟ اس میں کتنی سختی ہے؟ امریکہ میں اس میں تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو امریکہ کی فرسٹ امینڈمنٹ ہے نا, وہ اجازت دیتی ہے کہ اگر کسی نے پریجوڈس ہونا ہے کسی اور کے خلاف, وہ ہو سکتے ہیں. وہ صرف گورنمنٹ سزا کیا ہے اگر کوئی ہوتا ہے تو؟ سزا کوئی نہیں ہے, یہی بات ہے, سزا تو ہے ہی نہیں. تو قانون کا تحفظ نہیں ہے. سزا اس وقت ہے جب گورنمنٹ پریجوڈس کرتی ہے, جب گورنمنٹ ڈسکریمنیٹ کرتی ہے, پھر سزا ہے. لیکن اگر میں آپ سے خلاف کوئی بات کروں آپ کے مذہب کے بارے میں یا آپ کے اسکن کلر کے بارے میں, اس میں کوئی سزا نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ وائٹ سپریمیسسٹ دہشت گردوں کو اجازت ملی تھی کہ وہ واشنگٹن ڈی سی آ کے اپنا جو ریسزم ہے وہ دکھائے, کھلی چھٹی ان کی ہے دکھانے کے لیے, کیونکہ یہ فرسٹ امینڈمنٹ کی حل کیا ہے اس چیز کا؟ حل یہ ہے کہ ہم آپس میں رابطہ کریں, ہم عدل استعمال کریں, ہم عدل اختیار کریں, ہم انصاف سے کام کریں. جب تک ہم خود سٹیزنز اس طور پر کام نہ کریں, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. قاسم رشید, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. تھینک یو. تھینک یو.
اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، جہاں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام سے متعلق بین الاقوامی ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا ایک وفد حکومت کی طرف سے اس سلسلے میں کیے گئے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے آج سے پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ جون کے آخری ہفتے میں FATF نے پاکستان کو ان ملکوں کی فہرست میں شامل کر دیا تھا جنہوں نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے مالی وسائل کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے تھے۔ اپنے 4 روزہ دورے میں FATF کا وفد اس لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان کی طرف سے جمع کرائی گئی رپورٹ اور کیے گئے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لے گا اور یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا پاکستان کو اس لسٹ سے نکالا جائے یا نہیں۔ اور دہشت گردی کے علاوہ پاکستان کو معاشی اور اقتصادی سطح پر بھی کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ آج قومی اسمبلی میں حلف اٹھانے والوں میں سے اکثریتی جماعت کے کامیاب نمائندوں کا دعویٰ رہا ہے کہ ان کے پاس ملک کے مسائل کا حل موجود ہے اور ان کے پاس منصوبے بھی ہیں، لیکن ان دعووں کو عملی طور پر پورا کرنا کس حد تک ممکن ہوگا، اس بارے میں واشنگٹن میں بھی تجزیہ کار سوال اٹھا رہے ہیں، جن کو جاننے کی کوشش کی ہماری ساتھی وردہ خلیل نے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں نئی حکومت کو درپیش ہو سکنے والے چیلنجز اس وقت واشنگٹن ڈی سی کے کئی تھنک ٹینکس کے مذاکرات کا موضوع بحث بن رہے ہیں۔ حکومت کو آتے ہی معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا۔ لگتا تو یوں ہے کہ پاکستان کو IMF کے پاس جانا ہی ہوگا، جس کے تکنیکی مسائل بھی ہیں کہ کیا نئی حکومت قرضے کے حجم اور حد پر بات کرنے کے لیے تیار ہوگی، اور سب سے بڑا چیلنج اس کا سیاسی پہلو ہے، کیونکہ یہ پیکج کچھ شرائط کے ساتھ دیا جائے گا جو ممکنہ طور پر ان لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہو جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا۔ حال ہی میں یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں ایک مذاکرے میں اسکائپ کے ذریعے شریک PTI کے رہنما اسد عمر کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت معاشی مسائل، انسداد دہشت گردی، سرکاری اداروں کو مضبوط کرنے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس ہی مذاکرے میں موجود کئی امریکی ماہرین اس حوالے سے نئی حکومت کی کامیابی کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں۔ ایک 100 دن کا پلان دیا ہے PTI کی حکومت نے، میرے نزدیک شاید بہت زیادہ وعدے اس میں کر لیے ہیں، اس کو مینیج کرنا ہوگا ایکسپیکٹیشنز کو۔ تو میرے نزدیک ان کی جو لیگیسی ہے اور جو لوگ جو جج کریں گے ان کو، وہ کرپشن کے ایشو پہ کریں گے۔ تاہم تجزیہ کار ڈینیل مارکی اس صورتحال میں آنے والی حکومت کے لیے امید کی کرن بھی دیکھتے ہیں۔ جب میں ہم آہنگی کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا فوج کے ساتھ تناؤ کا رشتہ نہیں ہوگا، جو اس سے پہلے نواز شریف، بے نظیر یا زرداری کی حکومت کے ساتھ رہا ہے۔ یہ اس حکومت کے لیے سنہری موقع بھی ہے کہ وہ معاملات کا حل خوش اسلوبی سے تلاش کر سکیں۔ دوسری جانب پاک امریکہ تعلقات کے ماہر معید یوسف کی رائے میں امریکی حکام پاکستان کے حقیقی مسائل سے انجان ہیں۔ امریکہ میں جو بحث ہے پاکستان پہ، وہ مجھے لگتا ہے اس کا کوئی تعلق پاکستان سے نہیں ہے۔ وہ بحث صرف ایک نقطے پہ ہے اور وہ ہے افغانستان اور طالبان کے معاملے پہ، لیکن جب آپ پاکستان میں بات کرتے ہیں وہاں پہ جو بحث ہے وہ ڈومیسٹک ایشوز پہ ہے۔ وہاں پہ بحث یہ ہے کہ اکانومی کو کس طرح درست کرنا ہے۔ اب یہ بات درست ہے کہ اس کا جو ہے تانا بانا جا کے ملتا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی سے، پاکستان کی امپریشن سے۔ اس دوران پاکستانیوں کی نظریں نئی حکومت پر ہوں گی کہ وہ اپنے پہلے 100 دن کے لیے کیے جانے والے وعدوں پر کس حد تک پورا اترتی ہے۔ وردہ خلیل، اردو VOA، واشنگٹن۔ دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں دیکھتے ہیں آج کے ورلڈ ویو میں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں الیکشن کمیشن کے قریب خودکش حملے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ صوبہ غزنی کے دارالحکومت غزنی پر قبضے کے لیے افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری رہا۔ علاقے سے ہزاروں شہری بھاگ رہے ہیں، جبکہ افغان سیکیورٹی اہلکاروں کی مدد کے لیے امریکہ نے فوجی مشیروں کو غزنی روانہ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی تنظیم نے دونوں فریقوں سے شہری آبادی کے تحفظ کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شام کے شہر ادلب میں ایک رہائشی عمارت میں دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 69 ہو گئی ہے، جن میں 17 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ اب بھی درجنوں افراد لاپتہ ہیں۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق عمارت کو اسلحے کے ذخیرے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جس میں دھماکے کے باعث کئی منزلہ عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ چین میں سمندری طوفان یاگی اتوار کے روز ساحل سمندر سے ٹکرا گیا۔ طوفان کا زور پیر کے روز بھی قائم رہا، جبکہ ملک کے کئی دوسرے صوبوں میں شدید بارشوں اور طوفان کے باعث کئی مقامات زیر آب آ گئے ہیں۔ شانزی صوبے میں یلو ریور میں طغیانی کے باعث علاقے کو لاکھوں رہائشیوں سے خالی کروا لیا گیا ہے، جبکہ گویزو صوبے کے سیاحتی مقام پر آبشار میں تیزی کے باعث مٹی کے تودے گرنے کے واقعے کے بعد 800 سیاحوں کو علاقے سے ریسکیو کر لیا گیا ہے۔
امریکی فوج بری بحری اور فضائی حدود کی رکھوالی تو کرتی ہے، لیکن کیا اب امریکہ خلا کے لیے بھی فوج تیار کرے گا؟ یہ فیصلہ تو کانگریس کرے گی، لیکن امریکی محکمہ دفاع نے اس سلسلے میں کام شروع کر دیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پینٹاگون امریکہ کے خلائی اثاثوں کی بہتر حفاظت کے لیے ایک اسپیس کمانڈ سینٹر قائم کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسے مقصد کے حصول کا منصوبہ ہے جو کبھی ناممکنات میں شمار ہوتا تھا۔ گزشتہ ہفتے امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ یہ کمانڈ خلا میں روسی اور چینی خطرات کے مقابلے کے لیے امریکی فوج کی چھٹی شاخ یعنی خلائی فوج کے قیام کی جانب پہلا قدم ہے۔ روسی اور چینی اقدامات سے واضح ہے کہ ہمارے مخالفین نے پہلے ہی خلا کو ایک جنگ کا میدان بنا ڈالا ہے اور امریکہ اس چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ امریکی فوج کے لیے کسی بھی نئی شاخ کی تشکیل کئی دہائیوں میں نہیں ہوئی۔ آخری بار ہم نے 1947 میں فوج میں ایک نئی شاخ یا نئے دستے کا اضافہ کیا تھا اور اس کا عادی ہونے میں ہمیں کافی عرصہ لگا تھا۔ لیکن جس طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد فضائی طاقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے فضائی فوج کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اسی طرح خلائی فوج کے حامی سمجھتے ہیں کہ اب خلائی فوجی دستے کی تیاری ہی فوج کا اگلا قدم ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم خلا کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ہمارے اور ہماری معیشت کے لیے خلا جتنی اہمیت اختیار کر گئی ہے، اب ہمیں ایسے پیشہ ور افراد کی ایک فوج کی ضرورت ہے، خلا ہی جن کا اوڑھنا بچھونا ہو۔ وزیر دفاع جم میٹس جو کبھی فوج کی ایک نئی شاخ تشکیل دینے کے مخالف تھے، اب خلائی فوج کی تشکیل کے عمل کی توثیق کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال کانگریس کو لکھے اپنے ایک خط میں سیکرٹری میٹس نے خبردار کیا تھا کہ ایک ایسے وقت میں فوج میں مزید اضافہ بہتر نہیں جب امریکہ اپنے اخراجات میں کمی پر توجہ دے رہا ہے اور اتحادی افواج کے ساتھ جنگی آپریشنز میں حصہ لے رہا ہے۔ تاحال خلائی فوجی دستے میں امریکہ کی فوج کے خلائی ایکسپرٹس کو شامل کیا جا رہا ہے اور مواصلات، میزائل وارننگز اور جی پی ایس کے لیے خودکار سیٹلائٹس کی حفاظت پر توجہ دی جا رہی ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کی جانب سے کانگریس سے کہہ دیا گیا ہے کہ نئی خلائی فوج کی باضابطہ تشکیل سال 2020 تک مکمل کر لی جائے۔ پاکستان میں نوجوان نسل ملک میں اپنے لیے مواقعوں کے بارے میں کیا کہتی ہے، ان کے مسائل کیا ہیں اور وہ چاہتے کیا ہیں؟ آئیے جانتے ہیں چند نوجوانوں سے انہی کی زبانی۔ جو نئی جنریشن ہے ان میں کافی ٹیلنٹس ہیں اور ہمیں ان ٹیلنٹس کو آگے دکھانا چاہیے دنیا کو کہ پاکستان میں ابھی کتنے ٹیلنٹس موجود ہیں۔ اور بات جو رہی اس طرح کے پروگرامز کی، تو اس طرح کے ہونے چاہیے اور ہمیں اپنے ثقافت کو، اپنے فوک کو آگے پروموٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے علاوہ اور بھی بہت اچھی گانے والی دنیا پڑی ہے، بہت گانے والی دنیا پڑی ہے، لیکن اینڈ ٹائم پر آ کر وہ بندہ رہ جاتا ہے جس کو کوئی پروموٹ کرنے کا وے نہ ہو، جس کے پاس پروموٹ ہونے کا، یا جس کو ایسا پلیٹ فارم نہ ملے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کر کے ایک ٹائم آتا ہے بیچارے تھک جاتے ہیں کہ یار ہم کب سے یہ کام کر رہے ہیں، میوزک سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن ان کو نہیں ملتا اور وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میں یہ اتنا اچھا ایک فن ہے، اس کو چھوڑنا تو نہیں چاہیے، لیکن آگے جب نہیں ملے گا آپ کو ویسا پلیٹ فارم تو پھر مجبوراً چھوڑیں گے لوگ۔ میوزک سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے، کیونکہ میوزک کو ایک سوسائٹل پریجڈس کا بھی سامنا ہے کہ جو میوزک کے مستند لوگ ہیں ان کو میراثی کہتے ہیں اور ڈیمین کر دیتے ہیں، جو ایک کولونیل لیگیسی ہے۔ ہمیں یہ مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو توڑنا ہوگا، چیلنج کرنا ہوگا۔ خال لوگ، انڈیویجولز جو ہیں انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے، کنٹریبیوشنز کی ہے کہ آرٹ کو پروموٹ بھی کریں، پروپوگیٹ بھی کریں، اسکولز بھی بنائیں، گیلریز بھی بنائی ہیں، تھیٹر گروپس بھی بنائے ہیں۔ ان کی وجہ سے تھوڑا بہت تو ظاہر ہے کام آگے بڑھا ہے، لیکن بڑے اسکیل پہ تبھی بات آگے بڑھے گی جب اسٹیٹ بہت کلیئرٹی کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ اس پہ انویسٹ کرے گی۔
پاکستان میں بہت سے نوجوان اس لیے بھی نوکری حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس جاب مارکیٹ کے لیے ضروری سکلز نہیں، لیکن یہ مسئلہ خصوصی تربیتی پروگرامز کی مدد سے حل ہو سکتا ہے، اور اس کی کامیاب مثال دیکھنے کو ملی ہے وادی ہنزا میں، جہاں خواتین کو بڑھئی کا کام سکھا کر اپنے پیروں پر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آج کے میڈ ان پاکستان میں۔ پاکستان کے شمال میں واقع وادی ہنزا اپنی خوبصورتی اور منفرد ثقافتی روایات کی وجہ سے جانی جاتی ہے، لیکن اس علاقے کی خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ میرا نام آمنہ اور میں کارپینٹری میں کام کرتی ہوں۔ میں فرسٹ ویمن کارپینٹر ہوں۔ 2008 میں نے سٹارٹ کیا تھا کارپینٹری۔ اس ٹائم ہم 2 خواتین تھے، میں اور میری ساتھی گلشن، ہم 2 نے سٹارٹ لیا تھا۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارے کارپینٹری گروپ میں 43 خواتین کام کرتے ہیں۔ خواتین کو معاشی طور پر خود کفیل بنانے کا یہ پروجیکٹ آغا خان کلچر سروس پاکستان نے شروع کیا ہے، جس سے اب تک 110 خواتین تربیت حاصل کر چکی ہیں۔ ان شعبوں میں کارپینٹری یا بڑھئی کا کام بھی شامل ہے۔ پہلے تو مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، آری چلانا، گنیا پکڑنا، پینسل کھینچنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ جب ہم نے کام دلچسپی سے لیا تو ہمیں مشکل نہیں لگا۔ ہم نے سوچا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ جاری رکھیں گے۔ کیونکہ میرے ابو کی بہت پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی اور میرے گھر میں ایسے میں پڑھنے کا بڑا شوق تھا، لیکن میرے سامنے ایسے راستے نہیں تھے کہ میں آگے اپنا ایجوکیشن کنٹینیو کر سکوں۔ لیکن میں نے سوچا کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے گھر سے نکل کے کم از کم میں اپنے لیے اور اپنے فیملی کے لیے سپورٹ کروں۔ شروع میں ہمیں بہت سے مشکلیں یہاں سامنے آئیں، ایون سوشل ہمارے معاشرے میں، کیونکہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ شروع میں لوگ کہتے تھے کہ یہ مردوں کا کام ہے، آپ خواتین ہو کے یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ مگر انہوں نے شکست نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنی بہترین صلاحیتوں کو آزماتے ہوئے ہنزا کے مخصوص طرز کے فرنیچر سمیت عمارتوں میں لکڑی کا کام انہوں نے اس مہارت سے انجام دیا کہ لوگ سراہ رہے ہیں، بلکہ ان کا کام ماحول کو بچانے میں بھی مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ التیت میں ہی ایک ابھی ہم نے بلڈنگ بنایا ہے، وہ پراپر میوزک سکول ہے جو کہ خواتین نے بنایا ہے اسے، اور ابھی ایک ماڈل ہم نے بنایا ہے جو ٹوٹلی ووڈن ایک گھر بنایا ہے۔ اور یہ ایک ہمارے پروجیکٹ کا ایک بڑا اچیومنٹ ہے کہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم فورسٹ کو استعمال نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انوائرمنٹ کو ہم بچانا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم لوکل گرون ووڈ جو ہے، گرین ووڈ جو ہم خود لگا سکتے ہیں، اسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ فرمان بی بی نے اپنے اس کام کی وجہ سے نہ صرف اپنی تعلیم مکمل کی بلکہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی پڑھایا۔ میرے گھر میں بہت سے فائنینشیل مسئلہ تھے تو اس وجہ سے میں نے جوائن کیا تھا۔ ابھی ماشاءاللہ سے میں گھر کو بھی سپورٹ کر رہی ہوں اور اپنا ایجوکیشن بھی میں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے۔ جو میری چھوٹی سسٹر تھی اس کو ماسٹرز کروایا اور میرے بھائی بھی تھے تو ان کو پڑھایا ہے میں نے۔ خواتین جہاں کہیں پہ بھی نکلتی ہیں تو ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، مسئلہ ان کے وقار کا ہوتا ہے، مسئلہ ان کے لیے مذہب کا ہوتا ہے، مسئلہ ان کے لیے کلچر کا ہوتا ہے، ان کے سوشل نارمز کا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ باہر نکل کے اپنے لیے کچھ کرتی ہے جس میں اسے اجرت ملے، تھوڑا بہت اپنے بچوں کا دیکھ بھال کرے، تو وہاں پہ وقار بھی ہے، وہاں پہ کلچر بھی ہے، وہاں پہ مذہب بھی ہے، وہاں سب کچھ ہے اس کے لیے۔ آمنہ کہتی ہیں کہ خواتین کو اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے کی آزادی نہیں، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ سیاسی لیڈرز بن کے آتے ہیں ہمارے سامنے لیکچر دینے کے لیے، کچھ مذہبی لیڈرز آتے ہیں ہمارے سامنے لیکچر دینے کے لیے، ہمیں سوچنے کے لیے موقع ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ایز اے خاتون۔ لیکن آمنہ اور ان کی ساتھیوں نے اپنا راستہ خود چنا ہے اور پرعزم ہے کہ اپنے ملک کی دوسری خواتین میں بھی خود انحصاری اور معاشی خود مختاری کی اہمیت کا احساس اجاگر کر کے رہیں گی۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ایوننگ۔